अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन्नाती बच्चे की लर्ज़ाखेज़ कहानी। मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और मेहरबान से चेहरे वाली नर्स जमीला सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में दवाइयों की ट्रे थी। मैं जब से अस्पताल आई थी इस नर्स को हमेशा मुस्कुराते देखा था। 40-45 साल की ये खुश शक्ल औरत अपनी मुस्कुराहट से हमेशा दूसरों को खुशी का तासुर देती थी। मेरा पहला बेटा ऑपरेशन से पैदा हुआ था। सिस्टर जमीला ने मेरी खसूसी देखभाल करके मेरे दिल में नर्सिंग के पेशे से अकीदत पैदा कर दी थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं नर्सों को मरीजों की दिलजोई करते देखती थी, मगर सिस्टर जमीला की रविश उन सब से मुनफरिद थी। वो बैक वक्त माँ, बहन, दोस्त और तिमारदार के किरदार खलूसे दिल से अदा करती थी। मेरा इस अस्पताल में छठा दिन था। इतवार को दाखिल हुई थी। 2 दिन की शदीद तकलीफ़ के बाद रेहान मियाँ दुनिया में आए। अभी मुझे गालिबन मज़ीद 1 हफ़्ता अस्पताल में रहना था। नर्स रेहान को बना सवार कर कॉट में डाल गई थी। नाश्ते के बाद मैंने रेहान को उठाया, झुककर प्यार करने लगी थी कि दरवाज़ा खुला और नर्स जमीला अंदर दाखिल हुई। मैंने रेहान को कॉट में लिटा दिया और सिस्टर जमीला की तरफ देखा। उसका चेहरा सता हुआ और आंखें कुछ बुझी सी थीं। मैंने पूछा, सिस्टर क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं मिसेस उस्मान, कल रात मेरे पास एक केस आया था, उसने निढाल कर दिया है। रात भर जागना पड़ा मुझे। कल रात तो तुम ऑफ थी ना? हाँ, मगर लोग कहाँ आराम करने देते हैं। 11:30 बजे घर की घंटी बजी। झुग्गियों वाले के एक घर में डिलीवरी हो रही थी। वो लोग रोने चिल्लाने लगे। मैं चली गई। मैंने पूछा, क्या हुआ, लड़का या लड़की? वो तकरीबन रूहान सी हो गई। मेरे पहुंचने से पहले मिसेस उस्मान डिलीवरी हो चुकी थी। जच्चा पर नज़ा का आलम तारी था। बच्चा तकरीबन मुर्दा था। मैंने जाकर दोनों को संभाला। जच्चा ने सुबह 4 बजे दम तोड़ दिया। बच्चे को हम मुर्दा समझकर कुछ देर के लिए भूल चुके थे। मैंने उन लोगों से कह दिया था कि बच्चे की आस ना रखें। माँ बच जाए तो खुदा का शुक्र अदा करें। माँ तो ना बच सकी, लेकिन बच्चा इतना सख्त जान निकला कि ज़रा देर बाद अचानक ही रोने लगा। अल्लाह की शान बीबी, जिसे ज़िंदा समझकर मेहनत करती रही वो तो ना बच सकी, और जिसे मैंने मुर्दा समझकर एक पलंग पर डाल दिया था वो बच गया। मैंने नर्स की ज़ुबानी ये कहानी सुनकर अफसोस का इजहार किया। रेहान मेरा बेटा मेरी शादी के 7 साल बाद दुनिया में आया था। इससे पहले मेरी गलती से एक बच्चा ज़ाया हो गया था। बड़े इलाज और दुआओं के बाद मैं ठीक हुई और खुदा ने मेरी झोली में ये फूल डाल दिया था। मेरे शोहर की दिल्ली में फ़र्नीचर की बहुत बड़ी दुकान थी। उन्होंने 9 उम्री में हज की सआदत हासिल कर ली थी, इसलिए सब उन्हें हाजी साहब कहते थे। उस ज़माने में इक्का दुक्का लोगों को ही हज करना नसीब होता था, इसलिए बहुत कम लोग हाजी कहलाते थे। मेरे शोहर उस्मान वैसे भी ईमानदार और शरीफ आदमी थे। लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे। अपना कारोबार था, अपना घर था। वो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। इधर मेरी भी कोई बहन भाई नहीं था। हम दोनों को औलाद की ख्वाहिश शिद्दत से थी, जो रेहान के आने से पूरी हो गई। उसके लिए मैंने कितनी मन्नतें मानी थीं। मेरे शोहर अपने रवैये से कभी ये जाहिर नहीं होने देते थे कि वो बच्चे के किस शिद्दत से ख्वाहिशमंद हैं। ये बात रेहान के पैदा होने पर मालूम हुई। वो खुशी से दीवाने हुए जा रहे थे। रोज़ाना देगें पकवा कर गुरबा में तकसीम करवा रहे थे। मुझसे सिस्टर जमीला की तारीफ़ें सुनकर उन्होंने कहा था कि मैं सिस्टर जमीला को सोने का एक सेट तोहफे पर दूंगा। उस वक्त मैं इस मूड में थी कि सिस्टर जमीला से उस तोहफे का जिक्र करूं, मगर सिस्टर ने उस केस की रोदात सुनाकर मुझे ये बात बताने का मौका ही ना दिया। हम दोनों ही उदास हो गईं। वो कुछ देर चुप रहकर बोली, अब ये भी मालूम नहीं कि वो बच्चा भी बचता है या नहीं। सुबह से भूखा है। मैंने शहद देना चाहा, उसने उगल दिया। समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या दूं। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या बच्चा तुम्हारे पास है? हाँ, क्योंकि बच्चे की माँ मर चुकी है ना। बाप को 6 महीने पहले चेचक निकली थी, अंधा हो गया। पहले मजदूरी करता था, अंधा हो जाने पर भीख मांगने लगा।
شاید کسی روز راستہ بھول گیا یا پھر جان بوجھ کر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جھگیوں میں غربت کا اصل روپ نظر آتا ہے، یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی نا۔ تب سے وہ عورت تنہا زندگی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پڑوس والوں نے اس کی حالت خراب دیکھ کر مجھے بلوا لیا۔ بچے کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں، مجھے مجبوراً اسے اپنے ساتھ لانا پڑا۔ اس عورت کے کفن دفن کا انتظام بھی مجھے کچھ امیر حضرات کی مالی امداد سے کرنا پڑا۔ مسئلہ اس بچے کا ہے، میں کیا کروں اب؟ مجھے ڈیوٹی پر یہاں آنا پڑتا ہے۔ پڑوس کی ایک عورت کی منت کر کے آئی ہوں کہ اسے دودھ پلانے کی کوشش کرے، اگر پی لیا تو بچ جائے گا، ورنہ پھر اسے بھی اس کی ماں کے پہلو میں جگہ مل جائے گی۔ اس آخری فکرے سے میرا دل کٹ گیا۔ میں بھی ایک ماں تھی اور بچے کی زندگی کی اہمیت سے پوری طرح سے آگاہ تھی۔ میں ریحان کے حوالے سے اس معصوم کی بھوک کا پورا احساس کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر بولی، بچہ اگر کچھ نہیں پی رہا ہے تو اس کا بچنا محال ہے۔ تم یوں کرو کہ بچے کو ساتھ لے آؤ، میں اسے اپنا دودھ پلا دوں گی، ہو سکتا ہے بچے کو راس آ جائے۔ 2-4 روز بعد جب اس میں جان پڑ جائے تو پھر اسے اوپری دودھ دیا جا سکتا ہے۔ سسٹر جمیلہ نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، مسز عثمان، کیا آپ سچ مچ ایسا کریں گی؟ وہ بچہ بہت لاغر، گندا اور غریب گھر کا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے سسٹر، تم اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر لا سکتی ہو۔ پھر میرا ٹمپریچر دیکھنے اور دوائی پلانے کے بعد وہ خوشی خوشی لوٹ گئی۔ مجھ سے کہہ کر گئی کہ پہلے آپ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کے حصے کا دودھ کسی دوسرے بچے کو پلانے پر رضامند نہ ہو۔ اس کا خیال غلط تھا۔ عثمان آئے تو میں نے اس سے یتیم بچے کا ذکر کر دیا۔ کہنے لگے، نیک کام میں دیر کیسی، جب تک چاہو اس بچے کی پرورش کر سکتی ہو، خدا کرے اسے تمہارا پیار راس آ جائے اور وہ صحت مند ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد نرس بچے کو لے کر آ گئی، اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائے۔ بھوک سے نڈھال نیم جان سے بچے کو دیکھ کر مجھے تو پہلے خوف سے جھرجھری آ گئی، مگر یہ انسانی زندگی کا سوال تھا۔ میں نے اس بچے کو جمیلہ کی گود سے لیا۔ میری گود میں آتے ہی اسے حقیقتاً نئی زندگی مل گئی۔ اس نے بڑی رغبت سے دودھ پیا۔ عثمان کہنے لگے، میرا خیال ہے سلمہ، ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، ہمارے بیٹے کے ساتھ ہی پل جائے گا۔ اگر جمیلہ اجازت دے دے تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جمیلہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو دعائیں دیتے ہوئے بولی، اس کی ماں 2 دفعہ میرے پاس آئی تھی، اس بچے کو ضائع کرانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کی صحت کے پیش نظر اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بدقسمت کو یوں بھی مر جانا تھا۔ اللہ مرنے والی کو جنت نصیب کرے۔ عجب بے بسی میں اس عورت نے جان دی ہوگی۔ میں نے لوگوں کو بعد میں بہت ڈانٹا، مگر وہ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہو چکی تھی، کسی کو اندر آنے نہیں دیتی تھی، پتھر مارتی تھی، اس لیے اس کی ڈیلیوری کے وقت محلے کی کسی عورت نے اندر جانے کی جرت نہ کی۔ یہ داستان سن کر میرا دل اور بھی پگھل گیا۔ پھر میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور گھر آ گئی۔ اسے اپنی نئی ملازمہ کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے صاف ستھرا رکھنا۔ میں ذاتی طور پر تو اس کی نگہداشت نہیں کر پاؤں گی، مگر اسے دودھ پلاتی رہوں گی۔ فیڈنگ کے اوقات میں اگر میں نے اسے گندا دیکھا تو سمجھ لو تمہاری ملازمت ختم۔ عثمان نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا، اس بچے کے لیے بہت سے کپڑے سلوائے، ملازمہ کے رہنے کے لیے ایک کمرہ سرونٹ کوارٹر کے ساتھ تعمیر کروا دیا۔ خیال یہ تھا کہ اس بچے کو ہم اپنے بیٹے کا درجہ تو نہیں دے سکیں گے، مگر اس کو ایک اچھا شہری ضرور بنا دیں گے۔ اس فیصلے نے دل کو اطمینان سا دے دیا تھا۔ سسٹر جمیلہ ہفتے میں 1 دفعہ بچے کو دیکھنے آتی تھیں۔ اس کی صحت کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھیں۔ اس نے نام خداداد تجویز کیا۔ ہم متفق نہ ہوئے۔ عثمان نے اس بچے کا نام محمود رکھا اور یہی نام پڑ گیا۔ 2 ماہ ٹھیک ٹھاک گزرے۔ اس وقت تک مجھے صرف ایک ہی احساس ہوا تھا کہ اس بچے کی خوراک کچھ غیر معمولی ہے۔ فیڈنگ کرانے بیٹھتی تو وہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں تھا، الگ کرنا چاہتی تو زمین آسمان ایک کر دیتا۔ میں نے اپنے بیٹے ریحان کو اوپری دودھ لگوا دیا، جو اسے راس نہ آیا، نتیجتاً وہ بھوکا رہنے لگا۔ میں نے ڈر کے مارے یہ بات اپنے شوہر کو نہ بتائی، ورنہ وہ یہی کہتے کہ اس کے لیے کچھ اور بندوبست کرو اور اپنے بچے کو بھوکا مت رکھو۔ ایک رات جب ملازمہ اسے دودھ پلانے لائی تو مجھے وہ بہت تندرست لگا۔ میں نے غور سے کبھی نہیں دیکھا تھا اسے۔
ان دنوں اس نے اپنا وزن خاصا بڑھا لیا تھا اور ریحان سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے سے کچھ ندامت محسوس ہوئی۔ یہ بات کچھ دنوں بعد عثمان نے بھی کہی کہ مجھے لگتا ہے تمہاری دی ہوئی زندگی محمود کو کچھ زیادہ راس آ گئی ہے، اس کے مقابلے میں ریحان چوزا لگنے لگا ہے۔ انہوں نے ریحان کو ڈاکٹر کو دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ شاید بچے کو ماں کا دودھ راس نہیں آیا، اسے اوپری دودھ پلائیں۔ عثمان مطمئن ہو گئے کہ شاید ریحان صحت پکڑے گا۔ کچھ دنوں تک ہم زبردستی دودھ گائے کا پلاتے رہے مگر اسے ہضم ہی نہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ یا تو ریحان کا پیٹ پورا بھرتا یا پھر محمود زندہ رہتا۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ محمود کا وزن اس کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ 4 مہینے میں وہ سال بھر کا دکھائی دینے لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں، سیاہ رنگت، سیاہ موٹے موٹے ہونٹ، وہ روز بروز بھیانک لگنے لگا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر بچوں والی معصومیت نہیں تھی، ایک عجیب سی پختگی تھی۔ میں نے عثمان کو یہ بات بتائی تو وہ ہنسنے لگے اور بولے، میرا خیال ہے تم اپنی بچے کی صحت کو لے کر اب جلنے لگی ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب بچوں کی ایک جیسی نشو نما ہو؟ اس کی جسمانی ساخت اپنے قبیلے کے لوگوں پر گئی ہوگی۔ ریحان ہمارا بچہ ہے، ہم اس کے جتنے ناز اٹھائیں گے یہ اور دبلا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بیچارہ جنگلی بچہ ہے، جنگلی بیل کی طرح بڑھتا جائے گا۔ عثمان کی اس بات نے مجھے کچھ دنوں کے لیے تو مطمئن کر دیا تھا، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ رات کو سوتے سوتے مجھے احساس ہوا کہ میرے بیٹے ریحان کے گلے سے کچھ عجیب سی آواز نکل رہی ہے۔ ریحان اپنے کوٹ میں تھا اور اس کے منہ سے سوتے ہوئے کچھ پھنسی پھنسی سی آواز نکل رہی تھی۔ میں سمجھی نیند میں ہے، بھاگ کر اسے اٹھایا۔ وہ سچ مچ کسی خوف کے اثر میں تھا۔ اس کے ننھے ننھے سے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور دبلا پتلا سا جسم سہمی ہوئی فاختہ کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے تو تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ بری طرح رونے لگا۔ اس کی یہ کیفیت ساری رات رہی۔ صبح میں نے عثمان سے ذکر کیا، وہ کچھ پریشان سے ہو گئے، کہنے لگے، میرا خیال ہے تمہیں اب ان دونوں میں سے ایک بچے کو دودھ پلانا پڑے گا۔ اگر ہو سکے تو کوشش کرو کہ ریحان کو اس کی پوری خوراک مل جایا کرے۔ میں ان کا اشارہ سمجھ گئی، سچ بھی یہی تھا کہ محمود اس کے حصے کی ساری غذا ہڑپ کر رہا تھا۔ یہ بیچارہ یوں ہی ادھر ادھر منہ مار کر رونے لگتا تھا۔ میرے اندر اب بھی خوف خدا موجود تھا۔ سوچا 6 مہینے تک یہ گاڑی گھسیٹ لوں، اس کے بعد اسے دودھ پلانا بند کر دوں گی۔ ان 2 مہینوں میں مجھے احساس ہوا کہ میرا اپنا وزن گھٹنے لگا ہے اور محمود میں تیزی سے تغیر آ گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا وہ رات ہی رات میں اپنا قد اور وزن بڑھا لیتا ہے۔ یہ بات دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کی۔ وہ بلا کا ندیدہ اور جارحیت پسند ہو گیا تھا۔ ریحان کو دیکھ کر کسی جنگلی بلے کی طرح غرانے لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسی چمک جانوروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اب تو مجھے اس سے تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگا۔ ملازمہ اسے کتنا ہی نہلاتی دھلاتی، اس کے بدن میں سے ایک ناگوار سی بو رچی رہتی تھی جو اس کے مساموں کے اندر سے پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ بو روز بروز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ناک پر کپڑا رکھ کر اسے فیڈنگ کراتی تھی۔ ایک دن عثمان نے یہ دیکھ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، کیا تم لوگ اسے نہلاتے نہیں ہو؟ ملازمائیں قسمیں کھانے لگیں۔ عثمان نے اپنے سامنے اسے صابن سے نہلوایا، لیکن جب اسے گود میں لیا تو بو اور تیز ہو گئی۔ پہلا موقع تھا جب عثمان کچھ فکر مند نظر آئے۔ کہنے لگے، سلمہ اسے فیڈنگ روک دو، صبح اس کی کیفیت بتانا۔ اس رات محمود بے حد عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ کبھی بھوک میں بلے جیسی آوازیں نکالتا، کبھی کتے کے پلے کی طرح غرانے لگتا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور ہونٹ بالکل خشک ہو گئے۔ یہ بھوکے بچے کی نہیں، کسی بھوکے جانور کی سی کیفیت تھی۔ عثمان اٹھ اٹھ کر اسے دیکھتے رہے۔ پچھلے پہر عثمان گہری نیند میں تھے۔ میں اٹھی اور محمود کو فیڈنگ کرانے لگی۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی، جیسے میں ہپنوٹائزڈ ہو گئی ہوں۔ جب تک محمود نے آخری قطرہ دودھ کا نہیں نچوڑ لیا، میں نے اسے اپنی گود سے نہ اتارا۔ وہ مجھے غصے سے گھور گھور کر دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں بڑی وحشت سی چمک تھی۔ اسے جب میں کوٹ پر لٹانے لگی تو عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کروٹ بدل کر مجھے دیکھا اور کہا، تم نے محمود کو فیڈ کرایا ہے؟ ہاں، میں مجبور ہوں، اسے بھوکا نہیں رکھ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں بیگانے پن سے بستر پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ عثمان نے صبح مجھ سے پوچھا کہ رات میرے منع کرنے کے باوجود تم نے محمود کو فیڈ کیوں کروایا تھا؟
میں نے اپنے ذہن پر بڑا زور دیا مگر مجھے کچھ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے ایسی کوئی حرکت بھی کی۔ ایک خواب سا لگتا تھا کہ رات میں شاید اٹھی ہوں گی۔ ہاں، محمود کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر کچھ جھنجھلاہٹ سی ہوئی کہ شاید رات کو یہ مجھے اسی طرح گھور رہا تھا۔ ایک عجیب وحشی پن اور نفرت سے اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ عثمان ناشتے کی میز پر بالکل چپ رہے، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ چلتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت کی کہ محمود کو کوارٹر میں ہی رکھے اور اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ مجھ سے کہنے لگے، سلمہ تم اسے بالکل بھی فیڈ نہ کرانا، میں چند گھنٹوں میں واپس آتا ہوں۔ عثمان کے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد میں بے چین ہو گئی۔ ریحان رو رہا تھا، اسے میں نے ایک طرف کو پٹخا اور نامعلوم کس جذبے سے مضطرب ہو کر میں برآمدے میں آ گئی۔ میرے قدم خود بخود ٹرانس کی سی حالت میں سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر میں نے کب محمود کو اٹھایا، کب سینے سے لگایا، کب فیڈ کیا، مجھے معلوم نہیں۔ یہ سارا کا سارا عمل ایک مشینی انداز سے سرزد ہوا تھا۔ میں حد درجہ نڈھال ہو کر واپس چلی آئی اور بستر پر گر کر بے خبر سو گئی۔ عثمان نے آ کر مجھے جگایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر لگتا تھا کہ میرے اندر جان ہی نہیں رہی۔ میں لڑکھڑا سی گئی۔ عثمان کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم نے میرے منع کرنے کے باوجود محمود کو فیڈ کیا ہے اور اب یہ عمل تمہارے اپنے اختیار میں نہیں رہا ہے۔ یہ بات میں چند ہفتوں سے محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ محمود کو تم اپنی گود میں رکھو گی، ملازمہ ساتھ نہیں جائے گی، اس نے نوکری سے جواب دے دیا ہے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، پر وہ کیوں؟ اسے کیا ہوا؟ عثمان کہنے لگے، اس نے اپنے جسم پر تشدد کے نشانات دکھائے ہیں۔ رات کو محمود اسے نوچتا ہے اور جنگلی بلیوں کی طرح غراتا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ تھی، اس لیے ڈر کر اس نے نوکری چھوڑ دی۔ آج صبح تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے بھوک کے عالم میں اچھل کر نرس کا منہ نوچنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھ کے اوپر گہرا زخم آیا ہے۔ اس نے تم سے شکایت کرنا چاہی مگر تم نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور محمود کو فیڈ کرنے بیٹھ گئیں اور پھر چپ چاپ باہر نکل کر تم چلی گئیں۔ وہ تمہیں آوازیں دیتی رہ گئی لیکن تم جیسے کسی خودکار مشین کی طرح تھی۔ اس وقت تمہیں کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں عثمان سے اپنی کیفیت کس طرح بیان کرتی؟ مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ محمود کو فیڈ کرنے کا عمل ایک خواب کے سے عالم میں ہوتا ہے۔ میں ریحان سے قطع لا تعلق سی ہو کر محمود کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ عثمان نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، محمود کو کوارٹر سے لے کر آئے، کہنے لگے، چلو اسے لے کر جیپ میں بیٹھو، گاڑی تیار ہے، میں اپنے دوست سے مانگ کر لایا ہوں۔ ریحان کو میں نے اپنی ملازمہ غفورن کو دے دیا۔ میں نے راستے میں عثمان سے کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ ہوں ہاں کر کے ٹالتے رہے۔ مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی کہ یا اللہ یہ انہیں کیا ہوا ہے، ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ جیپ رکنے پر عثمان نے محمود کو میری گود سے لیا۔ وہ نڈھال سا ہو رہا تھا۔ عثمان نے مجھ سے کہا، تم ابھی مت اترنا، میں ابھی آ جاؤں گا۔ میرے اندر ایک نامعلوم سا خوف بیدار ہو گیا۔ بولی، نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گی، محمود بھوکا ہے، یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں اتر پڑی۔ لکو دک سے اس مقام پر وہ کیا لینے آئے تھے؟ یہ مجھے میل بھر پیدل چلنے کے بعد محسوس ہوا۔ تنگ دشوار گھاٹیوں اور ٹیلوں سے ہوتے ہوئے عثمان مجھے جس جگہ لائے وہاں کا نظارہ دیکھ کر میں سہم گئی۔ بیسیوں ملنگ ٹائپ بابے میدان میں بیٹھے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ عثمان کہنے لگے، یہ رنگ شاہ کا ڈیرا ہے، تم یہاں جھاڑی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں کسی طرح ان تک رسائی حاصل کرتا ہوں۔ وہ اس ٹیلے سے پرلی جانب ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، ہم پچھلی جانب سے آئے ہیں۔ آگے کی طرف اس وقت حاجت مندوں کا ہجوم ہوگا، وہ نظارہ دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں دلچسپی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں گھٹے ہوئے سر کا ایک پستہ قد آدمی بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا اور کہنے لگا، آپ کو مرشد نے یاد کیا ہے، آپ دونوں ابھی میرے ساتھ چلیں۔ عثمان اس کی بات سے قدرے پریشان ہوئے لیکن کچھ سوچ کر مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ مرشد بابا اپنی جھونپڑی کے پچھواڑے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر آنکھیں بہت نمایاں تھیں، لمبا سا کرتا، خاصی صاف ستھری سی شخصیت۔ کہنے لگے، تم لوگوں کو مجھے یہاں بلانا پڑا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم ایک لاش کو ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی مردے کی بو ہر طرف پھیل گئی ہے، یہاں لوگوں نے اپنی ناکوں پر ہاتھ رکھ لیے ہیں، سب پریشان ہو رہے ہیں۔
عثمان نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے اس بچے محمود کو، جو اپنی بڑی بڑی وحشتناک آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مرشد بابا نے حکم دیا، بچے کو فوراً زمین پر رکھ دو۔ میں نے گھبرا کر محمود کو بھربھری سی ریت پر لٹا دیا۔ پھر بابا نے ہمیں اشارہ کیا کہ ہم ذرا دور ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی جلدی سے پیچھے ہو گئے۔ بابا نے محمود کے گرد انگلی سے دائرہ کھینچا اور کچھ پڑھنے لگے، پھر جھک کر زمین پر سے مٹی اٹھائی اور محمود پر اچھال دی۔ محمود تڑپ کر اچھلا اور پھر اس کی شکل مسخ ہونے لگی۔ اس کے منہ سے جانوروں کی سی غراہٹیں ابلنے لگیں، آنکھیں پراسرار چمک جانے لگیں اور وہ الٹ کر پنجوں کے بل چلنے لگا۔ بابا نے پھر اس کی طرف مٹی اچھالی۔ وہ دائرے سے نکل نہیں پا رہا تھا، اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، اچھل رہا تھا۔ آخر کار وہ لٹو کی طرح چکر کاٹنے لگا۔ جب تیسری بار مرشد بابا نے مٹی پھینکی تو وہ زمین پر چت گر گیا اور اس کے بدن سے سرانٹ سی پھوٹنے لگی۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ غالباً یہی وہ بو تھی جس کے بارے میں مرشد بابا نے ہمیں بتایا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کے بدن سے کیڑے ابلنے لگے، وہ بھی آہستہ آہستہ راکھ سی بنتے گئے اور محمود سارا کا سارا مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ بابا نے جھک کر بہت سی مٹی اس ڈھیر پر ڈال دی۔ میری آنکھیں تو خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ بابا نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ جھونپڑی کے اندر آ کر انہوں نے ہم دونوں کو دم کر کے پانی پلایا اور کہنے لگے، تم دونوں قطعاً اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ بچہ مردہ ہے۔ اس کے مردہ بدن پر شریر جنات نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اپنے پیدا ہونے کے چند لمحوں بعد ہی مر گیا تھا اور تم اس جن کو پال رہے تھے۔ اگر میری عبادت میں خلل نہ پڑتا تو شاید میں اتنی جلدی اسے نہ پہچان سکتا۔ تمہارے آنے سے یہاں اتنی بو پھیل گئی تھی کہ مجھے اور یہاں رہنے والے دوسرے لوگوں کو عبادت کرنا مشکل ہو گئی، اسی لیے میں نے خود ہی تمہیں جلدی سے بلا لیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے 2 تعویذ دیے، کہنے لگے انہیں 1.25 مہینے تک اپنے سے الگ نہ کرنا، اور جب یہ عرصہ پورا ہو جائے تو مجھے واپس کر دینا، ضائع ہرگز نہ ہونے دینا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوئے۔ بابا جی نے ہم دونوں کو دم بھی کر دیا اور کہا کہ اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ تعویذ بابا کے کہنے کے مطابق 1.25 مہینے تک اپنے سے علیحدہ نہیں کیے اور اس کے بعد بابا کو میرے شوہر وہ تعویذ واپس کرائے۔ اس کے بعد تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن ریحان کو میں پھر کبھی دودھ نہیں پلا سکی۔ میرے بدن سے دودھ کا آخری قطرہ تک ہمیشہ کے لیے خشک ہو چکا تھا۔ ریحان کو اوپری دودھ اور غذاؤں کے سہارے زندہ رکھا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس بلا کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ جلد ہی صحت مند ہو گیا۔ آج بھی جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں مردہ بچے کو، جس پر ایک برے جن کا قبضہ تھا، اسے دودھ پلاتی رہی، تو یہ سوچ کر ہی میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔